में तसव्वुर में मैंने आदम से कहा, ऐ आदम तुम तो अपने उम्मती को अपना कलमा पढ़ाते हो, लेकिन तुम किसका कलमा पढ़ते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम किसका कलमा पढ़ते हो? आदम तुमने अपने उम्मती को कलमा पढ़ा दिया, लेकिन आदम तुम्हारे उम्मती तुम्हारा कलमा पढ़ रहे हैं, ऐ नूह तुम्हारे उम्मती तुम्हारा कलमा पढ़ रहे हैं, ऐ इब्राहीम तुम्हारे उम्मती तुम्हारा कलमा पढ़ रहे हैं, ऐ ईसा रूहुल्लाह तुम्हारे उम्मती तुम्हारा कलमा पढ़ते हैं, लेकिन ऐ ईसा तुम किसका कलमा पढ़ते हो? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझने वाली है भाई, ये नबी है, ये नबी है, ये भी तो किसी का कलमा पढ़ते होंगे, क्यों हजरत? ये भी तो किसी का कलमा पढ़ते होंगे। आदम से पूछा है, आदम बताओ तुम किसका कलमा पढ़ते हो? नूह से पूछा है, नूह तुम बताओ तुम किसका कलमा पढ़ते हो? इब्राहीम से पूछा है, इब्राहीम तुम बताओ तुम किसका कलमा पढ़ते हो? इस्माइल से पूछा गया, इस्माइल तुम बताओ तुम किसका कलमा पढ़ते हो? तमाम 24,000 अंबिया किराम की बारगाह में मैंने जब मोहब्बत का जो है दावा किया है यहाँ आलम तसव्वुर में, आप किसका कलमा पढ़ते हैं? तो आदम ने जवाब दिया, नूह ने जवाब दिया, ज़करिया ने जवाब दिया, दाऊद ने जवाब दिया, लूत ने जवाब दिया। जितने नबी है सब जवाब देते गए, और तुम्हारे कहने वाले पूछने वाले और पूछता है हम किसका कलमा पढ़ते हैं, और तो सुनने जमाने वाले को उम्मती को हम अपना कलमा पढ़ाते हैं, लेकिन जब खुद को कलमा पढ़ने की बारी आती है तो हम किसी और का नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसका कलमा पढ़ते हैं? कलमा याद है तो सुना दो, ऐसे धीरे से प्यार से। हमारा नबी भी प्यारा है कि नहीं प्यारा है? और नबी का उम्मती भी प्यारा है कि नहीं प्यारा है? दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, बख्शा न जाएगा। अगर मुस्तफा से प्यार करते हो तो बात को आगे बढ़ाइए और अपने ज़हन को नशीन कर लीजिए। जब मेरे मुस्तफा ताहिर के अंदर गए हो, कभी दीन सिखाने के लिए गए हो, दीन फैलाने के लिए जा रहे हो, जब दीन फैलाने के लिए गए, वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों, मैं तुमको कलमा पढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें दीन की तबलीग करने आया हूँ, दीन की बातें बताने आया हूँ। किसी ने पत्थर उठाया है, मुस्तफा को मारा है, किसी ने पत्थर उठाया, मुस्तफा को मारा है। अबू जहल डंडा लेकर आया है, मेरे मुस्तफा के चेहरे पे ऐसा डंडा मारा है, ऐसा डंडा लगाया है, उस पत्थर पे ऐसा डंडा लगाया, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पे निशान जब हुआ है, मेरे नबी तुम्हारे नबी खाने काबा के सामने आए हैं, अपने सर को सजदे में रख दिया, इतने फरिश्ते हैं और कहा या रसूल अल्लाह आप हुक्म दे दीजिए, आप बता दीजिए, आप इजाजत दे दीजिए, आप इजाजत दे दीजिए। पहले दिन नबी आए हैं दुनिया में, जब उनकी उम्मती ने सताया है तो बददुआ कर दिया है। किसी ने कभी बददुआ किया है, आदम किसी उम्मती ने, किसी नबी ने किसी उम्मत के लिए बददुआ किया है तो कोई बंदर बन गया, किसी नबी ने किसी उम्मत के लिए बददुआ किया तो चींटी बन गई है, किसी नबी ने किसी उम्मत के लिए बददुआ किया है तो वो जो है उम्मती नापाक जानवर और रंगीन पट्टी हुई नजर आई है। किसी नबी ने जब किसी उम्मती को बददुआ किया है तो वो आसमान से आग की बारिश हुई है। जब किसी नबी ने किसी जो है उम्मती को बददुआ किया है तो जमीन जो है पलटा दी गई है। मुस्तफा दुआ कर दीजिए और जमीन को पलट कर रख देंगे तो मेरे नबी तुम्हारे नबी फरमाते हैं मैं बददुआ देने नहीं बल्कि जहन्नम से निकाल कर जन्नत देने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नम से निकाल कर जन्नत देने आया है। बोलो यार क्या देने आए हैं? जन्नत देने आए हैं। और जन्नत बनी भी किसके सदक़े में? मेरे मुस्तफा के सदक़े में। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत मेरे मुस्तफा के सदक़े में बनी है। और जब जन्नत मेरे मुस्तफा के सदक़े में बनी है तो फिर जन्नत भी हमें लेना है इंशाअल्लाह। तो कैसे लेना है? दाढ़ी मुड़ा के लेंगे जन्नत, नमाज को छोड़ के जन्नत लेंगे, मस्जिद से दूर होकर जन्नत लेंगे, अल्लाह की इबादत से दूर होकर फिर जन्नत लेंगे? नहीं, जन्नत लेंगे लेकिन कैसे लेंगे? ऐ मेरे मौला, तूने हमें पैदा किया है, हमें मुसलमान बनाया है, अगर हमारे पड़ोसी में गैर मुस्लिम भी है तो उसका भी हम हक अदा करें।
ہے نا, ماں باپ ہے تو ان کا بھی حق ادا کریں گے, ہمارے دوست احباب ہے ان کا بھی حق ادا کریں گے, بیوی ہے تو بیوی کا بھی حق ادا کریں گے, دوست ہے تو دوست کا بھی حق ادا کریں گے, رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کا بھی حق ادا کریں گے. چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے نبی پہ درود پڑھتے ہوئے جائیں گے اور نبی کو یاد کرتے جائیں گے, نبی کو ہمیشہ دلوں میں بساتے رہیں گے. تو تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. تو عشق نبی کی جو بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سینے میں عشق نبی کا جذبہ اور مزین ہو جائے. میرے نبی علیہ السلام کا ایک امتی ہے, ایک ایسا امتی ہے یہودیوں کے بازار میں گئی ہے, ایک لڑکی ہے بڑی خوبصورت ہے, حسین و جمیل ہے, یہودیوں کے بازار میں پہنچ گئی ہے, اس سامان خرید رہی تھی, سامان خریدتے 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 آگے جب قدم بڑھایا ہے ایک نوجوان لڑکا ہے, اس نے دیکھا لڑکی بڑی خوبصورت ہے, بڑی حسین و جمیل ہے, کیوں نہ ہو اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کیے جائیں. اس لڑکی سے ہاتھ بڑھایا اور کہا اتنا پیسہ اور لے لے, اتنا درہم اور لے لے, آجا تھوڑی دیر کے لیے من کی شانتی بٹھا دے. اتنا کہنا رہتا ہے وہ لڑکی نے چہرے پہ ایک چاٹا زوردار لگایا. کوئی وہاں پر اور اپنا مومن بھائی نظر نہ آ رہا تھا. اس لڑکی نے جب چاٹا لگایا ہے تو اس یہودی کے تمام لوگوں دیکھنے والوں نے جب دیکھا ہے اس کو حیرت میں پڑ گئے. اس یہودی نے اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور گھسیٹنا شروع کر دیا ہے. اب اس کو میں زبردستی لے کر جاؤں گا, زبردستی اس کے ساتھ میں جو ہے گندی حرکتیں کروں گا. اتنے میں وہ کنیز فاطمہ صدا لگاتی ہے اے اس بازار کے اندر کوئی ہے مصطفیٰ کا غلام. بے شک بے شک بات کو میرا سمجھے, اس بازار کے اندر کوئی ہے مصطفیٰ کا غلام جو مصطفیٰ کے غلام کی ایک بہن ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے. بازار میں آواز لگا رہی تھی, چلا چلا کے آواز لگا رہی تھی کہ کوئی ہے بازار میں امت مصطفیٰ کے اوپر, ایک لڑکی کے چہرے کے اوپر, ایک لڑکی کے جسم کے اوپر جانے والی ہے, کوئی ہے بچانے والا, کوئی ہے. اتنا کہنا تھا اتنے میں ایک نوجوان اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہوا اور لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا قدم بڑھا رہا ہے, لبیک کہتا ہوا قدم بڑھا رہا ہے. قدم بڑھاتے بڑھاتے جب آیا ہے یان سے تلوار نکالی ہے اور تیز تلوار چلایا اس یہودی کے شخص کو جو ہاتھ کے دم سے جدا کر دیا. پورا دربار ہوتا ہے یہودی کے بازار لگی ہوئی ہے, تمام یہودیوں نے تلوار نکال لیا اور جب تلوار نکالا ہے یہ مصطفیٰ کا اکیلا غلام تم سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, اکیلا لڑتا نظر آ رہا ہے. سوچنے کے مجبور ہو جاؤ پیارے پیغمبروں, جب عشق نبی دل میں ہوتا ہے تو زمانے سے نہیں گھبراتا ہے, زمانہ اس سے گھبراتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر کے دارے سے زمانے کو ہلا دیں گے, اسلام کی عظمت پہ ہم جان اٹھا دیں گے اور اسلام کے شیروں کو ہم 1400 برس پہلا قرآن. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہے نا, ہم عشق نبی دل میں رکھتے ہیں اور نبی کا جب نام آتا ہے تو پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم ہیں کیا, نبی کے نام پہ تن من ہر چیز قربان کر دیں گے. شاعر کہتا ہے یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا, نبی کے نام پہ کل خاندان دے دوں گا. ابو جہل بولا میں سن دوں گا تیری زبان, بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا, بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا. اب یہودی ہے, اب یہ تمام یہودی آ گئے ہیں, نوجوان کے آگے پیچھے لگ گئے ہیں, لیکن نوجوان جو ہے نوجوان جو ہے تلوار چلاتا جا رہا ہے. جب لڑکی نے دیکھا بے شمار زخم لگ گئے میرے بھائی کو, وہ اسلام کا مومن کلمہ پڑھنے والا بھائی تھا, جب زخم پہ زخم لگ گئے اب کیا کرے. اس لڑکی نے فوراً اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور مدینے والے کو پکار رہی ہے, اے مدینے والے آیا, اے مدینے والے آیا, اے مدینے والے آیا. جب آپ کو پکارا ہے جس کسی نے, آپ مدد کے لیے پہنچے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی امتی پریشان ہے, آپ مدد کے لیے آ جائیے, آپ مدد کے لیے آ جائیے, آپ مدد کے لیے آ جائیے. غالباً سرکار کو 400 سال گزر گئے تھے پردہ کیے ہوئے. اتنا کہنا تھا میری سر کو سمجھے میں رکھ کے رو رہی ہے, دعا کرتی جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. جب دعا کرتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, اتنے میں ایک کونے کی طرف سے نعرہ تکبیر کی صدا, نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی. کونے سے جب ایک کونے سے نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی, جب اس عورت نے اپنے سر کو اٹھایا ہے تو کیا دیکھ رہی ہے, کوئی عام انسان نہ آیا ہے, بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ
والی مشکل کشا تلوار لے کر آ گئے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا عمر فاروق اعظم آ گئے، جب نظر اٹھا کے پیچھے گھوم کے دیکھا تو ابھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ سچ میں نہیں بلکہ جھوٹے میں، لیکن جب قدم آگے بڑھایا تو مدینے والے تشریف لے کر آ گئے تھے، اور جب مدینے والے تشریف لے کر آئے کچھ ہی دیر میں یہودیوں کو اس کو نابود کر دیا۔ کرنے کے بعد میں اس لڑکی کے سر پہ دوپٹہ رکھا اور رسول اللہ نے فرمایا اے بیٹی سن، تو امت کی شہزادی ہے، یہ تیری جان بچانے کے لیے ایک شہزادہ آیا، تیرا بھائی آیا، اور میرا امت جب کہیں بھی کسی جگہ لاج کو پکارتا ہے تو میں محمد اس کی مدد کے لیے آیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ میرے نبی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں نا، سن لیں آپ نے، آتے ہیں۔ میرا نبی زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے نا؟ عشق کی بات بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اگر اسی پہ بات کرنی ہوتی تو میں اور آگے کرتا، لیکن بس دو بات غوث اعظم کی بتا کے بات کو ختم کر دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑی دیر آپ بیدار ہیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے، لیکن یہاں پر سننے کے بعد میں انشاءاللہ بتاؤ اگر ہم بیدار ہی ہیں تو چہرے پہ سنت رسول اللہ ضرور سجائیں گے، بولو انشاءاللہ تعالیٰ سجائیں گے نہ سجائیں گے؟ ارے یار جو نبی آدم، شیس، نوح پیغمبر، یونس علیہ السلام، بڑے بڑے نبی امت کو بددعا دے کر چلے گئے کہ کوئی خنزیر بن گیا، کوئی سانپ بن گیا۔ سلیمان پیغمبر نے اپنے امت کو بددعا دیا، کہا تم میری بات نہ مانو گے پیٹ کے بل پھسلو گے۔ سانپ دیکھا تم نے پیٹ کے بل پھسل رہا ہے، بندر بات نہ مانی بندر بنا دیا گیا۔ عیسیٰ پیغمبر نے من سلوہ نازل ہوا اور فرمایا کہ اس کو آج کھا لو کل کے لیے مت رکھو، کہا نہیں کل کے لیے رکھیں گے، بات نہ مانا بددعا دے دیا، سب کے سب ناپاک جانور بن گئے۔ اور کون سی بات بتاؤں آپ کو پیارے، کم وقت میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، بس یہ جانیں کہ میرے مصطفیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا، تو ہم کب پیار کریں گے؟ ہم کب پیار کریں گے؟ ہم کب پیار کریں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور کیسا پیار کریں گے؟ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے نبی کی نعت کا ترانہ گاتے ہوئے نظر آئے گے۔ یہ شعرا حضرات پڑھ کے ہمارے دل کو مطمئن کر رہے تھے، دل ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں واقعی میں ہم مدینہ جا رہے ہیں، مدینے کی طرف سینے میں بساؤ پیارے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو فرمایا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی تیزی کے ساتھ بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ غوث اعظم ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عالم صاحب پہنچتے ہیں، ایک مولانا صاحب پہنچتے ہیں۔ کون سا؟ علیم الدین صاحب چلے گئے گا؟ ایک مولانا صاحب پہنچے، انہوں نے چرچا سن رکھا تھا کہ بغداد میں کوئی بہت بڑے عالم دین ہیں، اور بغداد شریف کے اندر یہ غوث اعظم بہت بڑے پیر ہیں۔ واقعی میں ہمارے پیر غوث اعظم، ارے جن کی دعا سے رب قدیر آدھی امت کی بخشش فرما دے گا تو بتاؤ کیسا پیر ہوگا، وہ کیسا پیر ہوگا۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھ کو عشاء کے بعد یاد کرتا ہے تو گویا کہ میں مغرب کے بعد اس کو یاد کر چکا ہوتا۔ ہم نے آج غوث اعظم کو یاد کیا ہے، غوث اعظم نے کل ہی ہم کو یاد کیا کرنا تھا، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو یہ لوگوں غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہیں میرے، اور معلوم ہے جب 25 سال، بات کو سنیں، جب 25 سال مدائن کے جنگلوں میں، 25 سال مدائن کے جنگلوں میں غوث اعظم نے گزارا، پوری رات پورا دن، اور 25 سال پڑھنے میں، 25 سال عبادت اور ریاضت و معرفت و حقیقت میں، 50 سال گزارنے کے بعد میں 91 سال کی عمر تھی غوث اعظم کی۔ اب کتنے 41 سال بچے، پھر بغداد کے جنگل سے باہر نکلے تو غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مولا تو بتا میں کہاں جاؤں، بھائی میرے کو دیجیے۔ غوث اعظم نے فرمایا ایک بات یہاں بتانا چاہیے، عشق نبی میں عشق غوث اعظم میں بیٹھے ہو، اور مبین بھائی نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ سراج بھائی کے گھر پہ بلایا ہے، تو بات کو سن لو یہاں پر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ اے اللہ اب میں 50 سال عبادت و ریاضت میں گزار چکا ہوں، اب میری ڈیوٹی لگا دے، ڈیوٹی لگا دے۔ جب بچہ طالب علم رہتا ہے، پڑھتا ہے، حافظ جی، مولانا صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب بن جاتے ہیں، پھر کہاں دستار بندی ہوتی ہے، پھر ڈیوٹی لگا دیا جاتا ہے، کہاں مسجد میں جاؤ، مدرسے میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب بنتے ہیں آپ تو آپ کو بھی ڈیوٹی کہیں نہ کہیں لگا دیا جاتا ہے، ہر جگہ انسان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا، ابرار بھائی، غوث اعظم نے فرمایا
اے میرے مولا میں کہاں جاؤں؟ تو غوث اعظم سے رب فرماتا ہے کہ بغداد جا۔ کہا نا میں بغداد نہ جاؤں۔ کہا کیوں؟ کہا بغداد میں بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے چور رہتے ہیں۔ تو غوث اعظم سے رب فرماتا ہے اسی لیے تم کو میں نے پیدا کیا، اسی لیے میں نے تم کو پیدا کیا کہ تم بغداد میں جاؤ لوگوں کو سدھارو۔ کہا نہیں مولا۔ تو غوث اعظم نے 70 شرائط رکھی، کہا کہ میری یہ شرطیں ہیں، میری یہ شرطیں ہیں، میری یہ شرطیں ہیں، میری یہ شرطیں ہیں، میری یہ شرطیں ہیں۔ ایک شرط پر غوث اعظم نے ایک شرط رکھے اور ایک شرط پر رب قدیر نے 70 مرتبہ کہا اے عبد القادر تو مانگ، میرا قادر تجھ کو پورا کرے۔ اب آ گئے ہیں یہ تو جان آ گئے ہیں تو ہتھیار آ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ اور تو آپ کو کچھ سنا سکتا ہوں انشاءاللہ کچھ چند منٹ کے اندر۔ تو غوث اعظم بس ایک یہاں جو بات بتانا تھا یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں اے اللہ مجھے پتا ہے، مجھے اتنا علم ہو گیا مولا کہ تو نے مجھ کو پیر بنایا ہے، میرے مرید ہیں، مرید کے مرید ہیں، بولو یار مرید کے مرید ہوں گے۔ واقعی میں غوث اعظم کے دیوانے مستانے بات کو سن رہے ہیں تو خاموشی سے نہیں بلکہ واقعی میں غوث اعظم کی یاد میں ضرور سبحان اللہ بولیں گے، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا پیغمبر لا الہ نہ جائے گا بلکہ ہمارا پیغمبر یہاں بھی قبول ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے مرتبہ بھی وہاں ہے۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا، غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے رب قدیر میں یہ چاہتا ہوں میں پیر بنوں گا، میرے مرید کے مرید رہیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دیوانہ میرا مستانہ کہیں بھی رہے اور مجھ کو کہیں سے بھی پکارے میں اس کی مدد کو پہنچوں۔ کہا ہاں تو جو ہے مدد کو پہنچے گا، یہ بھی طاقت دی جائے گی۔ پھر اپنی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے مولا یہ طاقت ہے، یہ دنیا کی طاقت ہے، یہ دنیا کی طاقت ہے، لیکن جب گنہگار امتی رب کی بارگاہ سے جب قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا، پرسرات کے راستے سے گزر ہوگا، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، لیکن مصطفیٰ کا